अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान की खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान होते हैं और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कि ज़िंदगी के बारे में इतना अच्छा बताते हैं, इतना डीपली जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या एहसास उसको बहुत ज़्यादा होता है, दिल चाहता है उनसे आपको बार बार मिलवाया जाए। मेरे आज के जो गेस्ट हैं वो पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं और इनके बारे में मैं स्टार्टिंग में एक बात कहता चलूँ कि इनको मैंने कॉल की, इनसे बात नहीं हो सकी। सेकेंड 2 दिन बाद फिर मैंने इनको कॉल की या 3 दिन बाद कुछ ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्टेड नोट किया कि भाई मैं मसरूफ़ था, मैं मीटिंग में था, बैक टू बैक मैं मीटिंग्स देख रहा होता हूँ और इस वजह से मैं कॉल नहीं अटेंड कर सका। और आज ऑन द टाइम मैंने इनको वॉइस नोट कर दिया था और ये रास्ते में थे और फिर उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल, शो मौजूद होता है और हमें 3 बजे लाइव होना होता है, तो बेहतर होता है कि हम कन्वीनियंटली टाइम पर पहुँच जाए। ताहिर भाई टाइम से पहले पहुँचे और सब चीज़ें आपके सामने। ताहिर भाई को खुश आमदीद कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपकी अल खैर ट्रस्ट से वाबस्तगी है, आप वहाँ पर चेयरमैन हैं और ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखते हैं जिसमें सबसे अहम पहलू भूख है। यानी अगर आपके पेट में खाना होगा तो आपको सिमत मिलेगी कि हमने किस सिमत में खाना है। जब आपकी सेहत ही साथ नहीं देगी तो फिर ज़िंदगी में आप जितने भी टैलेंटेड हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ताहिर भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, कैसे हैं ताहिर साहब आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूं। सबसे पहले तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपको जितनी दफ़ा भी बुलाया जाए ना उतनी दफ़ा ही कम है, क्योंकि माशाल्लाह एक तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे दिल चाहता है चीज़ें सुनने को, हम बोलते चले जाएं, आप मैं सुनता चले जाऊं। और बाकी में कुछ शोज़ मेरे ऐसे हैं जो कि नाजरीन भी देखते हैं कि ज़्यादा शोज़ में मैं खुद बात कर रहा होता हूँ, लेकिन कुछ शोज़ में जिनमें से एक आपका भी शो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, यह आपके मोहब्बत है और आपने हमें दावत दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे इसी तरीके से हम वक्तन फ़वक्तन आपको बुलाते रहेंगे ताहिर भाई, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ होती है ज़िंदगी गुजारना, लेकिन बेहतरीन ज़िंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए और जिसमें आप सर फहरिस्त है माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि अल खैर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सबसे बुनियादी ज़रूरत अगर इंसान की देखा जाए तो पहले खाना है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो रो रहा होता है तो उसको ये कहा जाता है कि इसकी माँ को बोलो इसको दूध पिलाइए, चुप हो जाएगा। ऐसा ही है? ऐसे ही है यकीनन, खाना और उसके बाद कपड़ा। बिल्कुल, कपड़ा और रहने के लिए एक छोटी मोटी सी जगह जहाँ पर आप सो जाएं। तीसरा तो वही वाली चीज़ के अल्लाह ताला ने भी आपको अगर इस्तिताअत दी है तो ज़रूर मदद करें। अच्छा जी ताहिर भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वी स्टैंड विद फ़लस्तीन। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हम मौजूद हैं और क्योंकि क़िबला अव्वल है और क़िबला अव्वल के ऊपर कोई भी गलत नज़र से देखता है तो वहाँ पर हम खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नहीं बल्कि हम मुसलमान हैं। फिर वहाँ पर मुल्क नहीं रहता, फिर वहाँ पर आपका दीन आ जाता है और जब दीन इस्लाम की बात हो तो हमारी जानें भी कुर्बान है और हमें फ़ख्र है, क्योंकि यहाँ आँख बंद होगी तो वहाँ जन्नत में आँख खुलेगी। क्यों? क्योंकि खुदा की दीन के लिए, उसकी बका के लिए हमने मेहनत की और आगे बढ़कर अपनी जान को पेश किया, तो अल्लाह ताला उस कुर्बानी को रायगा नहीं देता। यही बात है भाई? ऐसी यकीनन ज़ीशान साहब, फ़लस्तीन की मसला तो बहुत पुराना है और लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक दिलसोज़ सूरत हाल है। वहाँ पे जो बच्चों के हालात है, जो सूरत हाल है, बम्बारियाँ हैं, जंग है, उसमें ख़ास करके लेडीज़ और बच्चे जो मुतासिर हुए हैं वो देखा नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी सूरत हाल है। और तीसरी मसला ये है कि ऐसी हालात में आप ज़लज़ले में जाके किसी का सपोर्ट करेंगे, सैलाब में जाके किसी का सपोर्ट करेंगे तो सुकून से कर सकते हैं, या कोई और मसला हो तो ये ऐसा हालात है कि अगर आप किसी को कुछ देना भी चाहे, कोई भी देना चाहे, इंटरनेशनल NGOs हो या कोई इदारे हो या कोई मुल्क हो जो वहाँ कुछ देना चाहे ऐसी हालत में, लेकिन वो वर्कर को अपने जान का भी ख़तरा होता है। जैसा आपको पता है ना, 6-7 सहाफ़ी जो है ना वो भी शहादत उनको हुआ, शहीद हुए हैं। इसी तरीके से हर रज़ाकार कारकुन जो है जैसे ऐसे हालात में काम करते हैं वो यकीनन एक खौफ का फ़िज़ा होते हैं और मुश्किल भी है। और हमें वहाँ पे हर किस्म की हैसियत एक मुसलमान की, बल्कि अभी जो वहाँ का सूरत हाल है वो इस्लाम से भी हट कर के इंसानियत का
وہ اختیار کر چکا ہے، المیہ اختیار کر چکا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات طاہر بھائی میں دیکھوں گا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک یہ جذبہ موجود ہے کہ وہاں کا ایک مجاہد کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ اس نے ایک جگہ کو کارڈن کیا اور وہاں کارڈن کرنے کے بعد دیکھا کہ اندر ایک خاتون تھی اور اس کے والد تھے، دونوں بیڈ پر موجود تھے۔ تو اس مجاہد نے یہ کہا کہ میرے دین میں یہ کہا گیا کہ بچہ، بوڑھا، بیمار اور عورت جنگ میں ان پر ظلم نہیں کر سکتے، تو ان کو سلام کر کے وہ نکل گیا۔ تو یہ ہے ہمارا مجاہد، یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ یہ ایک ایسی یقیناً ہے، ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دیے ہیں وہ حالت جنگ میں بھی بچے، لیڈیز اور بوڑھے اور درخت اور بیمار ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور جانور بالکل ان کو نقصانات نہیں پہنچانا ہے جہاں پہ بھی ہو۔ باقی جنگ کی حالت میں تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری دنیا سے یہ اپیل ہے کہ جو صورتحال فلسطین کا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا ہے، وہ قابل رحم ہے۔ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کی تو ہونا ہی چاہیے ان کی بچوں کی فکر کرنا اور وہاں کی لیڈیز کا فکر کرنا۔ ابھی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور صحراؤں میں پڑھے ہوئے، جنگلوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، انسانیت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنل NGOs آ جاتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ان کے سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھا، بلکہ مسلمانوں کا جو چھوٹے موٹے ادارے ہیں، NGOs ہے، وہ بھی یا تو پہنچ نہیں پاتے ہیں یا خاموش ہے، اور یا کسی کے مصلحت کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ اب تک وہ بے یار و مددگار ہے۔ لہٰذا اس میں دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے قوانین ہر جگہ حائل ہو جاتے ہیں۔ ہر گورنمنٹ کا، چاہے جہاں پہ بھی ہو، یا ایک گورنمنٹ سے دوسرے ملک سے دوسرے ملک پہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے ایک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو پر کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر عوام کی یا اداروں کی، گورنمنٹ کی، سرکار کی، چاہے مسلمان ملکوں کی جو ہے سپورٹ ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، آسانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلحہ لے کے دے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کو کم از کم کھانے پینے کے اشیاء پہنچا دیا جائے، اس کے رہنے کے لیے خیمہ پہنچا دیا جائے، اور ان کو جو انسانی ضروریات ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ باقی جو ہے نا، ان کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق وہ جگہ، فلسطین اپنے جگہ پہ، اپنے زمین پہ بیٹھے ہوئے، روز بروز اس کی جو ہے نا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، آگے باڑ لگاتا جا رہا ہے، وہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یورپ کے چند ممالک بھی اس کے ساتھ بالکل بغیر چون و چرا کے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کم سے کم اپنے ہمدردیاں اور وہاں تک کھانا پہنچانا چاہیے۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور آج تک کسی بھی جنگ، اب دنیا میں بھی جنگیں ہو رہی ہیں لیکن محاصرہ کسی اس کو بچوں کا نہیں کیا جاتا ہے۔ وہاں کا محاصرہ ہوا ہے، وہاں پہ راشن بند کیا گیا ہے، بجلی بند کیا گیا ہے، پانی بند کیا گیا ہے۔ لہذا تو یہ ضروری ہے کہ ملک جو ہے اس میں مداخلت کرے اور ان لوگوں تک انسانی ضروریات کی چیزیں پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ بالکل طاہر بھائی، اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر پاکستانی کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ انسانیت کی بات ہوگی۔ یہاں پر دین اسلام کی بات ہوگی کہ دین اسلام نے کیا سکھایا۔ دین اسلام نے تو کبھی کسی دوسرے مذہب کو بھی برا کہنا نہیں سکھایا۔ ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن جو انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف بات کریں۔ اور ساتھ ساتھ جی میں آپ کو ایک بات کاٹ رہا ہوں، یہ انسانیت والی بات آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، الخیر ٹرسٹ تقریباً یہ 20-22 سال سے کام کر رہے ہیں۔ انسانیت کا یہ ہے کہ ہم نے ہندو کمیونٹی کو مکمل 100% سپورٹ کیا ہے۔ میں تر میں کام کر رہا ہوں، الخیر تر میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہندو کمیونٹی کافی تعداد میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں مکمل طور پر اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں کوئی تفریق نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں میں مسلمان کے گھر میں راشن دے رہا ہوں، وہاں پہ مجھے اسلام آپ نے یہ ہدایت دیتے ہیں، وہاں میں نے ہندو کمیونٹی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کی کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 2 سال پہلے ٹی کی پھل کے پاس کوئی 350 جھوپڑیاں جلی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں 90% جو ہے وہ عیسائی برادری تھی اور ہندو برادری کی، یعنی اقلیتی برادری کی تھی۔ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ سب سے پہلے الخیر یہاں پہنچے ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں پہ ہندو برادری، ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہاں پہ عیسائی برادری ہے ٹوٹل، اس میں کوئی مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن ان کی جھوپڑیوں میں، ان کے بستر میں، اس کو کھانے میں ہم نے مدد دی۔ مسئلہ جہاں پہ ایسا المیہ آ جاتا ہے وہاں انسانیت پہ بات چلی جاتی ہے، تو لہٰذا یورپ تو ہمیں انسانیت کو درس دیتے ہیں، بار بار وہ تھکتے نہیں، جہاں پہ انسانی حقوق پہ بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ انسانی حقوق کا پرچہ بیچ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسانی حقوق کہاں گئے؟ تو یہاں لہٰذا میری یہ درخواست ہے اس انسانی حقوق کے دعوے داروں سے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ آگے بڑھ کر کے اس مسئلے میں پڑھے، اور فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کی، اب وہ نیتے فلسطین یعنی بنسبت اسرائیل کی، اس کے پاس کوئی ایپسولا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، موازنہ ہی نہیں، اس کی فوج کا اور اس کے فوج کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جنگ کے علاوہ اس سے جو پریشانیاں ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے لیے میں پوری دنیا سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، جہاں تک جن کا رسائی ہے وہ یہاں تک اپنا امداد اور انسانی حقوق کے لیے خدمات وہ بہم پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی طاہر بھائی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، جو کہ لاسٹ پروگرام جب آپ کا آن ایئر ہوا تھا اس وقت، کہ آپ لوگ راشن میں تو معاونت کر رہے ہیں، گھروں میں معاونت کر رہے ہیں، اچھا کیا الخیر جابز میں بھی معاونت کرتا ہے کہ جو بچے ہنر مند ہیں یا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی معاونت ہوتی ہے؟ یعنی فرض کریں ایک بچی کو سلائی سیکھ لی اس نے، پھر آپ اس کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے گھر پر لا کر وہ اپنا گزر بسر کرے؟ الخیر چرچ کا ایک اس میں دو آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ جیسے کوئی مثال کے طور پر IDPs آ گئے، سیلاب آ گئے، اس میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے بچے، یا کہیں زلزلہ آ گیا، وہاں پہ جو ہے نا مٹی اور یہ مستری وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، ان کو اوزار نہیں ہوتے ہیں، اور جو یعنی اگر مزدور کام کرنا چاہیں ان کے پاس بیلچا نہیں ہے، گینتری نہیں ہے، ٹرالی نہیں ہے، وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مستری کام کرنا چاہے اس کے پاس اوزار نہیں ہے، کرنڈی نہیں ہے، اگر مستری میکینک کام کرنا چاہے تو اس کے پاس اپنے اوزار نہیں ہوتے۔ ایسی موقع پر ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، جن کی ضروریات ہے ان کو وہ موجودہ اوزار دیتے ہیں تاکہ وہ کام کر لیں۔ باقی نارملی حالات میں ہم ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بچے ہنر سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ الیکٹریشین بننا چاہے، چاہے وہ پریچ اور اسی کا کام بنانا چاہے، چاہے وہ موٹر سائیکل میکینک بنانا چاہے، چاہے مستری بننا چاہے، کوئی بھی ایسا ہنر سیکھنا چاہے، اس کی جو دورانیہ ہے اس کی سیکھنے کے لیے ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو ایک ایسی ادارے تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں اس کو پری یہ ہنر سکھائیں، اور دوسرا اس کا جو آنے جانے کا خرچہ ہے یا اس کی جو سپورٹ ہے وہ ہم زبردست بھائی، اسی حوالے سے میں کچھ آپ سے آف دی ایئر ہم ڈسکس بھی کریں گے، کیونکہ مائنڈ میں جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم اس چیز کو، کیونکہ پرابلم یہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ لوگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کو بہت فالو کرتے ہیں۔ اچھا جی آج یہ کپڑے پہن لیے تو کل یہ پہن لیے، آج طاہر بھائی نے بلو وائٹ اسکرٹ پہنی ہے تو اس کے نیچے بلیک کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، یہ ضرور فالو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ طاہر بھائی ان چیزوں میں بھی معاونت دے رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس چیز کو ایک پروگرام کی شکل میں سامنے لے کر آئیں، جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا آف ایئر، تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو کہ واقعی میں بہترین انداز میں اپنا ہنر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا سیکھ کر آگے اپنے گھر کی کفایت کرنا چاہتے ہیں یا کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ایک بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی۔ اور جناب ویلکم بیک، اور الحمدللہ چیزیں کچھ آف دی ایئر ہم نے ڈسکس کرنی تھی وہ ہو گئی۔ اچھا طاہر بھائی ابھی سرپرائز نہیں دیں گے، لیکن انشاءاللہ جو چیز میں نے ڈسکس کی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور آپ کے 100% آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ ضرور۔ زبردست۔ اچھا طاہر بھائی اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے حالات کی طرف۔ ماشاءاللہ ہم نے فلسطین پر بات کی، اور آئی گیس پہلا سپیل ہم نے پورا فلسطین کے لیے بات کی، کیونکہ روز قیامت ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ اس ٹائم پر تم کیوں نہیں بولے، تو الحمدللہ ہم بری زباں ہوں گے کہ ہم نے بولا تھا۔ جتنی ہماری طاقت ہے، کہتے ہیں نا کہ ہاتھ سے لڑو نہیں ہے تو منہ سے لڑو نہیں ہے، دل میں برا بولو، ایسی 3 علامات ہیں ہمارے پاس، موجود ہیں ہمارے اسلام میں۔ اور پھر بات کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو شاید وہ معاف کر دے گا،
نہیں پڑھتے تھے, پوری زندگی نہیں پڑھی, آخرت میں آ کے پڑھنا شروع کیا, شاید ہمارا ایک سجدہ قبول ہے, پچھلی ساری نماز وہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہے, وہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا. وہ ایسے کہ طاہر بھائی سب کو سپورٹ کرتے ہیں, میں اگر کہیں پر معذور ہوں یا نہیں کر سکتا اور میں نے طاہر بھائی کو بولا اور طاہر بھائی نے مجھے بول کر بولا کہ میں کروں گا, نہیں کیا, تو وہاں پر آپ کی بھی معافی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا طاہر بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے. اور آج بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شو سے پہلے میرا ایک اور ایف ایم پہ بھی میں ہوں, ریڈیو پاکستان کے, وہاں پر ہمارے انیق بھائی کی کال آئی تو میں نے ان کو ڈائریکٹ طاہر بھائی آن ایئر لیا, اور جو وہ پی ٹی وی کے انداز میں بولنے شروع ہوئے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آن ایئر بھی ان کے لیے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور بیچارے سب چیزیں خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں, گھر کو بھی مینیج کرنا, مجھے بھی مینیج کرنا چیزیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے انیق بھائی, اور اسی طریقے سے ساتھ جڑا رہے, آمین سم آمین. اور کل انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا, گھر میں ایک مسئلہ تھا ان کے ساتھ, وہ آن ایئر تو نہیں بتاؤں گا, مجھے ٹینشن ہو گئی, میں بندہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, فون نہیں اٹھا رہا. تو ایسا نہیں کرتے انیق بھائی, بری بات ہے, کبھی کبھی چھوٹے بچوں کی جان نکل جاتی ہے. جی طاہر بھائی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے, اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے بہت ہی کچھ دیا ہے الحمدللہ. یعنی جس ملک میں آپ کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین ہو, آپ کے پاس پہاڑوں میں معدنیات ہو, اور آپ کی زمین میں تیل ہو, آپ کی زمین ایسے زمین آپ کے پاس ہو جس میں کوئلہ ہو, آپ کے پاس سمندر ہو, آپ کے پاس چاروں موسم مختلف ہو, جس میں گرمی بھی آپ کو موقع دیتے ہیں, سردی میں سردی کا مزے آتے ہیں, یعنی یہ قدرت کا جو نظام ہے وہ سارے آپ کے ملک میں موجود ہیں. ایسا ہی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, لیکن اگر ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکے تو یہ ہماری ہی کمزوری ہے, ہماری انسانوں کو, چاہے میں ہوں, چاہے آپ, چاہے اے ٹو زیڈ ٹوٹل ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس ملک کی ہم حفاظت کر لیں, اور دن رات میں محنت کر کے اس کے بسنے والے کو ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے والے بنیں, اس کی مصیبت میں نہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ذیشان بھائی, آج ملک کی اور زمین کی آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو دوسروں کی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جہاں پہ مسافر ہے, پردیس میں ہیں, اور یا جو ملک کی باشندے نہیں, وہ مملکت اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اس کی میں ایک دو مثال دے رہا ہوں. پچھلی مرتبہ سال 2017-18 میں جو برمی مسلمانوں پہ گزرا تھا, وہ صرف اس لیے گزرا تھا کہ ان کی زمین نہیں تھی, ملک نہیں تھی. تو پھر وہ کہاں ہوا, پھر وہ بنگلہ دیش میں چلے گئے, وہاں پہ ابھی تک جھوپڑیوں میں پڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اور پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر جو بھی رہ رہے ہیں, ان کو ایک وارننگ ملا ہے, اس کو وارننگ ملا ہے. اب وہ لوگ پریشان ہیں, ان کی پریشانی کا ان لوگوں کو پتہ ہے جو ان کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ اس زمین کا مالک نہیں ہے اور وہ دوسری کے ملک میں رہ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم تو الحمدللہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں پاکستانیوں کو اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہیے, اس ملک پہ جان قربان کرنا چاہیے, دن رات اس کی خدمت کرنا چاہیے. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ویسٹ میں کون ہے, ایسٹ میں کون ہے, اور جنوب میں کون ہے, اور شمال میں کون ہے. پاکستان ہماری پاکستان ہے, اس کی حفاظت, اس کی خدمت ہماری اوپر فرض بھی ہے, ہمارے لیے ضرورت بھی ہے, ہمارے لیے چین بھی ہے اور سکون بھی ہے. تو لہٰذا چاہے ان کی غریب ہو, اس کی غربت کو دیکھا جائے, ان کی غربت میں اس کے سپورٹ کیا جائے, اس میں مریض ہو اس کی عیادت کی جائے, اس کے مرض میں ان کے سپورٹ کیا جائے. جو بچے تعلیم کے بغیر رہ رہے ہیں, ان کو کسی طریقے سے ہم
تعلیم تک پہنچائے. جو نوجوان بغیر ہنر کے بڑھ رہے ہیں اور پریشان ہیں اس کو ہم کسی ہنر تک پہنچائیں. لہٰذا یہی ہماری سپورٹ ہے. بلکہ اگر ہم ایک نوجوان کو ہنرمند بنا رہے ہیں یا ایک بچے کو تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں، وہ اس بچے اور اس نوجوان کے ساتھ تو ہے ہی سپورٹ، لیکن وہ ملک کے ساتھ سپورٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ ملک کے ساتھ سپورٹ ہے. آج بیرونی ملک میں جب ہنرمندوں کی لسٹ آ جاتا ہے کہ ہمیں فلاں ہنر کے لیے بندے چاہیے، جب ہماری ہنرمند یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہم وہ پورا نہیں کر سکتے، وہ ڈیمانڈ ہی پورا نہیں کر سکتے. ہمارے بچے ویسی بغیر کسی ہنر کی جو ہے نا ان کی زندگی گزر رہی. تو لہٰذا یہ اگر ہم یہاں کسی بھی بندے کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ ہم ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ملک کے ہمیں ہر صورت میں حفاظت کریں، اس کی نظریات کی، اس کی جغرافیہ کی، اس کے ملک کی، اس کی اشیاء کی، اور اس کے درختوں اور پتوں، اس کی مٹی سے ہمیں محبت کرنا چاہیے. اصل میں طاہر بھائی ایک چیز ہے، ہم پاکستانی تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی، جہاں سے گزرے اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہیں تو وہ اسٹریٹ لائٹ کے مالک آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. ملک پاکستان میرا ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا ملک پاکستان، اس کا مطلب ہم پاکستان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم اسٹریٹ لائٹس بند نہیں کرتے، ہم کچرا پھینکنا اپنی ذمہ داری سمجھتے. یعنی گاڑی 1 کروڑ کی گاڑی ہوگی، 70 لاکھ کی گاڑی ہوگی، آپ جمع دار نہیں رکھیں گے جو کہ آپ کا کچرا اٹھا کے لے کے جاتا ہے، آپ تھیلی میں ڈال کر گاڑی سے تھرو کرتے ہیں، وہ نیچے گر رہا ہے، وہ باہر گر رہا ہے، وہ گندگی والا کچرا ہے، وہ کچھ نہیں پتا. تو پاکستان کو گندا ہم خود کر رہے ہیں، فضا کو آلودہ ہم خود کر رہے ہیں. منع کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ پلاسٹک پولیتھین بیگز یوز نہیں کرنے ہیں، ہم وہ یوز کریں. اچھا ایون تو اپنے سمندر کی طرف اگر ہم چلے جائیں، سی وی او کی بات کر لیں، 2 دریا کی بات کر لیں، آپ نیٹی جیٹی کے پل کی بات کر لیں یا کیماڑی کی بات کر لیں، ہم خود گندا کھا کر نیچے پھینک دیتے ہیں. مطلب ویسٹ. ذیشان بھائی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس میں تھوڑا سا عوام کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کے کچھ انوالنگ بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ افسران کی قصور بھی ہوتے ہیں، محکموں کے اور اداروں کی، اور اس کو چاہیے کہ خود بھی الرٹ ہو اور عوام کو آگاہ بھی کرتے رہے. اچھا یہاں میں طاہر بھائی تھوڑا سا بولوں گا. دیکھیے اب ایک جگہ پہ میں جب نیٹی جیٹی پر گیا تو ایک سپاٹ پر پولیس کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ وہ منع کر رہے تھے، لیکن لوگوں کا پھر بھی کھا کر ریپر پھینکنا مسٹ ہے. میں ایک بات بولوں، یہ ایسے نہیں، اس سے میں شاید اتفاق نہ کر سکوں. میں نے خود لیاری ندی میں پلانٹیشن کا کام شروع کیا ہے، گزشتہ تقریباً سال پورا ہونے والا ہے، 11 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے. مانی پور کی ندی سے ہم نے شروع کیا ہے، آگے جانے کا ارادہ ہے سوراپور تک. یہ اپنی جگہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، کام ہے. ہم نے جب وہاں کا جہاں پہ ہم نے درخت لگانی تھی وہاں پہ 2-1.5 فٹ جو ہے وہ پلاسٹک اور کچرے پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری سمندری ماحول سارے یہ پلاسٹک سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کے ایم سی کی غفلت جمع ہو کر کے ہمیں یہ رزلٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہماری کے ایم سی فعال ہو جائے، ان کے یہیں سے ان کو کنٹرول کیا جائے، تو بجائے اس کی 2 ٹن پلاسٹک جانے کے ممکن ہے 2 کلو چلے جائے، 2 من چلے جائے، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر رہے. تو لہٰذا اس میں ہمیں سسٹم پہ جو ہے تھوڑا سا شکوہ ہے، اور جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اور واقعی ایسا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کے الیکٹرک، میں تھوڑا سا اس بارے میں اگر کہوں کہ کسی کو ناگوار رکھیں تو معذرت چاہتا ہوں. جب تک کہ الیکٹرک والے خود ٹھیک نہ ہو جاوے کہ الیکٹرک سے لوگ چوری کرتے رہیں گے. صحیح. جب تک کہ ایم سی والے خود ٹھیک نہ ہو جائے کہ ایم سی کے ساتھ گڈر لائن میں لوگ کچرے اور ڈکن چوری کرتے رہیں گے اور وہ بند ہوتے رہیں گے. جب تک پولیس کا نظام ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک چور دندناتے پھرتے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس چیز کو، میں نہیں سمجھتا ہوں اس چیز کو. آج تک میں ایگری نہیں ہوں، میری پوری زندگی اسی میں گزرے ہیں. میں اب تک میں قائل نہیں ہوں. مجھے ایک میٹنگ میں ایس ایس پی صاحب نے کہا مجھے کہ میرے پاس نپری کم ہے، اپرادھ کم ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اپرادھ کا مسئلہ نہیں ہے، احکامات کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جس تھانے میں 10 بندے ہیں وہ 10 کو بھی 8 کو ہٹا دو، صرف 2 ہی بندے بٹھاؤ. کوئی بھی پھر وہاں اس ایریا میں کوئی چوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ 2 بندے جو ہے وہ صدقے دل سے ہو. صحیح.
اور دوسری بات یہ کہوں کہ پاکستان کے الحمدللہ جو ہمارے پولیس سسٹم ہے، ہماری ڈیفنس سسٹم ہے، وہ اتنا فعال ہے، اگر وہ چاہے تو کوئی خرابی ہمارے یہاں 100 میں 2% بھی کرائم نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلاسٹک میں ہو، کچرے میں ہو، کہ الیکٹرک میں ہو، اور پانی میں ہو، سیوریج لین میں ہو، اس میں ادارے عوام کے ساتھ دے، ادارے عوام کو آگاہ کر لے. عوام ساتھ دیں گے، اس پہ ہم قائل ہیں. 100 میں 2% الگ بات ہے جو نہ سمجھتے ہو، لیکن 98-95% عوام اداروں کے ساتھ دیں گے جب وہ ادارہ خود اپنا کام بھرپور انداز میں ادا کر سکے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی، اب مجھے ایک چیز اور پوچھنی ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ رمضان، کیونکہ ابھی تو کافی دور ہے، ابھی ربیع الاول بھی اینڈ ہونے والا ہے، لیکن آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر بھی آپ نے ایک تو راشن کا مجھے بتایا تھا، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں آن ایئر بکنگ بھی کرا رہا ہوں کہ اگر میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی تو اس میں مجھے آپ سے راشن درکار ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور مجھے آپ کی معاونت کی 100% وہاں پہ بھی ضرورت پڑے گی، تو آپ دیں گے مجھے؟ انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ طاہر بھائی، وہاں پر آپ لوگ دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں سحری اور افطار میں الخیر کی طرف سے؟ ہم جو افطاری کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، افطاری کا 3 اقسام کے ہمارے پروگرام ہے الخیر کا. ایک تو یہ ہے کہ جو انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے بکس ہم بناتے ہیں، جو رش میں اور گاڑیوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں، جہاں پہ آڈوں پہ، بس آڈوں پہ ہوتے ہیں چلتے پھرتے، ان کو وہ باکس ہم دیتے ہیں. اور دوسرے یہ رمضان سے پہلے ہم کچھ دسترخوان کی افطاری کا جو ہے، اس میں کھانا تو نہیں ہوتا ہے لیکن افطاری کا سامان ہوتے ہیں، شربت وغیرہ، فروٹ یہ وغیرہ، کھجور وغیرہ یہ ہوتے ہیں، سموسے. اس کے لیے ہم کوئی مقامات کو انتخاب کر دیتے ہیں، پھر اس مقامات میں جو ہے نا وہ انتظام ہوتے ہیں، صرف افطاری کے حد تک ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے بڑے مساجد ہوا، ہاسپٹل ہوا، ریلوے اسٹیشن ہوا، کوئی ایسی مدرسہ ہوا جہاں پہ طلباء رہتے ہیں، اس کے لیے ہم انتخاب کر لیتے ہیں. اس کو باقاعدہ طور پر ان کی جو افطاری کا سسٹم ہے وہ ہم وہاں پہ دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ وہاں پہ کرتے ہیں. اچھا، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو سحری کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوتے ہیں ہمارے یہاں. سحری کا جو ہے ہم ہر گھر پہ مختلف قسم کی 13-14 اشیاء ہے، جس میں افطاری کے بھی سامان ہوتے ہیں، کھجور، شربت وغیرہ، اور سحری کا بھی جو ہے نا سیویاں وغیرہ شامل ہوتے ہیں، آٹا، چاول، چینی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، تو وہ ہم گھروں پہ دیتے ہیں. اچھا طاہر بھائی، یہاں پہ مجھے تھوڑی سی نا آپ سے معاونت یہ چاہیے ہوگی. دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلا اعلان ریڈیو پاکستان نے کیا تھا، ایسا ہی ہے کہ آپ ریڈیو پاکستان لاہور کی نشریات سن رہے ہیں. اچھا جی طاہر بھائی، پچھلے سال بھی تھوڑا سا کانفلکٹ ہو گئی، چیزیں نہیں ہو پائیں، لیکن میں آپ سے پری بکنگ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ریڈیو پر دسترخوان سجتا ہے، جس پہ افطار بھی ہوتی ہے، جس میں سحری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ الخیر کی طرف سے وہاں پر دسترخوان سجایا جائے، جو کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، مطلب لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں ہوتے ہیں، کوانٹٹی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں الخیر سے آن ایئر ریکویسٹ کر رہا ہوں، الخیر سے، آپ سے نہیں، الخیر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر میرے ریڈیو پاکستان کی وہ رونقیں مجھے بحال چاہیے اس دفعہ. انشاءاللہ کوشش ٹھیک ہے، میں کوشش آپ سے کہوں گا کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے ایک میٹنگ ہو جائیں گے، اس پہ ہم یہ بالکل، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اور جگہوں پہ ترتیب دینا ہے، وہاں میری ٹرانسمیشن تو ڈن ہے، اگر میں نے کی وہاں پہ بھی کر لیں گے. ہاں، کیونکہ میری جو ابتدا ہوئی، جو میں نے سیکھا، جو میں آج بول رہا ہوں، وہ ریڈیو پاکستان کی بدولت ہے. مجھے بولنا ریڈیو نے سکھایا، مجھے اتار چڑھاؤ ریڈیو نے سکھایا، مجھے لفظ پر ٹھہراؤ، کیونکہ آج تو مجھے دنیا ٹی وی پر دیکھ رہی ہے، لیکن جب میں نے 2008 میں کلاس 7 میں شروع کیا تھا اپنا کیریئر، اس وقت ہم آواز کی دنیا پہ کھیل رہے ہوتے تھے. وہاں پر فیس بک پر لائیو نہیں جایا جاتا تھا، اور کوئی میڈینز اس طرح نہیں ہوتے تھے. اس وقت یہ کہا جاتا تھا 2008 میں کہ ریڈیو صرف سنتے ہیں، دیکھتے نہیں، ویژولز نہیں آتے اس کے. ریڈیو پاکستان کا جو ماننا تھا، تو ہم اپنے تاثر آواز سے چھوڑتے تھے. ریڈیو پاکستان نے الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کیا. آج بھی دیہاتوں میں، جنگلوں میں ریڈیو پاکستان سنی جاتی ہے، الحمدللہ ہاں سنی جاتی ہے، اور ہم نے بہت سنا بھی ہے. جو یہ ٹی وی پہ بھی تو آج کل بہت قریب میں جو ہے نا وہ عام ہو گئے تھے. پہلے تو یہ
چینلیں بھی نہیں تھیں عام چینلیں، صرف پی ٹی وی کا تھا ایک حد تک، لیکن ریڈیو پاکستان نے بہت کردار ادا کیا ہے، اس کو فعال ہونا چاہیے، اس کو ہم نے برقرار ہی رکھنا چاہیے۔ بالکل بالکل، وہ ہمارے ایک بہترین اور بنیادی ادارہ ہے۔ بالکل، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جو میری ریکویسٹ ہے، جیسے آپ نے کہا نا، تو مجھے وہاں پر میں آپ سے آنر اس لیے بول رہا ہوں کہ میں اپنی عوام سے کچھ چیز نہیں چھپاتا، لیکن ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ بھی واقعی میں پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں کرتے، اور جو بات آپ کرتے ہیں وہ آپ پوری بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اسی حوالے سے آپ سے دوبارہ تعاون چاہیں گے، اور پروگرام کہاں ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا، مجھے اشارہ آ گیا خدا حافظ کا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا طاہر بھائی، جو باتیں آج رہ گی وہ نیکسٹ دوبارہ کسی شو میں بلا کر کرنی ضرور ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ سے اب تو کیونکہ نمبر ہے آپ کا میرے پاس، تو میں آپ کو باقی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی وہ بھی آپ کو میں سینڈ کر دوں گا۔ بس آپ پروگراموں میں ایک چیز یاد رکھیے، پروگرام کے آخر میں یہ ایک میسیج ہے، آپ اپنے توسط سے بھی آئندہ چلا لیں۔ افغانستان میں زلزلہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے، ہم تو جہاں پہ دنیا میں ایک بندہ رو رہا ہے، ہم وہاں پہ ان کے رونے میں ہم شریک ہیں، اس کی داد رسی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں لوگ، اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہوا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے، جہاں پہ بھی آپ کا بس چلے، یہ ایک میسیج انسانیت کے خاطر وہ بھی چلائے، اور فلسطین کو بھی یاد رکھیں۔ زبردست جی، طاہر اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اور جناب اسی میسیج کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کہ زندگی میں آپ کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے ضرور آسانی کرے گا۔ آپ 1 روپیہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مشکل منزلیں کو پار کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کو وہی بندہ پسند ہے جو کہ اس کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ اور مجھے، میری ٹیم کو، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی رستوں پر چلائے جس پر وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یا جس پر اس کے نیک بندے چلتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ